Hello and Assalamualaikum everyone. मेरा नाम है ज़ावा नूर फातिमा and welcome back to Journalism for Kids. So this is part 2 of our conversation with Dr. Baba, and thank you so much for your time, sir, and it was amazing, and I hope you also liked the questions that were in the previous part. So this is part 2 and we will have different questions, and let's continue our conversation, and I hope you guys enjoy this. अगर अल्लाह मियाँ ने मर्द और औरत पैदा किए थे तो एक तीसरी जेंडर क्यों पैदा की थी, और तो अल्लाह ताला को उनके जो सफरिंग है या जो उनको तकलीफ फील होती है, अगर होती है, तो उनका कोई एहसास है? अल्लाह ताला को तो पूरी अपनी आप कोई भी चीज़ क्रिएट करती हैं, पेंट करती हैं, इन्वेंट करती हैं, या आप ये इंटरव्यूज़ अपना प्रोग्राम करती हैं ना, अपनी वीडियो वगैरह, तो आप इसके हर पहलू का ख्याल करती हैं, इसकी एडिटिंग, इसकी साउंड, इसकी वीडियो क्वालिटी, इसका बैकग्राउंड, इसके लिए पर्सनैलिटी को चूज़ करना, क्वेश्चन, सारी मेहनत करते हो. अगर वो प्रोग्राम किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो आपको अफसोस होता है जी. किसी भी वजह से, टेक्निकल रीज़न हो गई, व्हाटएवर रीज़न, ठीक है, या कोई आपसे इजाज़त लिए बगैर आपकी वीडियो जो है उसको अपने चैनल पे फ्लोरिश करता है लेकिन आपके चैनल को लाइक नहीं करता, तो आप हर्ट होती है जी. जैसे इमरान खान साहब का इंटरव्यू था, तो वो मेरा ख्याल है मुख्तलिफ चैनल्स ने आपसे उठा के अपने अपने चैनल्स पे लगा लिया, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल आपसे परमिशन नहीं ली उन्होंने, है ना, और आपने फील किया कि यार ये इन्हें मेरे ही चैनल को शेयर करना चाहिए था ताकि मेरी भी व्यूअरशिप होती, मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ते. फीलिंग थी ना आपकी अपने चैनल के लिए, अपनी वीडियो के लिए, अपने इंटरव्यू के लिए, लेकिन पीटीआई के बहुत से लोगों ने या दूसरे मीडिया के लोगों ने वो आपसे पूछे बगैर, था तो एक छोटा सा काम, उसमें भी आपकी, बहरहाल आपका इंटरव्यू तो गया सबके सामने, लेकिन एक मॉरल वैल्यू थी कि वो आपके चैनल से शेयर होना चाहिए था, होना चाहिए था. आपके दिल ने किया, ये थोड़ी सी हार्ट बर्निंग हुई कि यार दिस इज नॉट राइट, ठीक है. इवन खान साहब के भी चैनल पे चले गया, ठीक है, सारों ने किया ना. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ख्याल करनी चाहिए, सभी को ख्याल करनी चाहिए. तो अल्लाह करीम भी अपनी क्रिएशन के लिए इतने ही केयरफुल हैं, और वो जैसे कुरान करीम में अल्लाह मियाँ 1400 ईयर्स पहले कह रहे हैं कि इंसानों की वजह से हवाओं, खुश्कियों और पानियों में पोल्यूशन बढ़ गई है. तो पोल्यूशन अल्लाह मैंने कुरान करीम में उस वक्त कहा हुआ है 1400 ईयर्स, ठीक है. हालांकि उस वक्त आप सी पे बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर रहे थे, ठीक है, आप हवाओं में ट्रेवल नहीं कर रहे थे, आप ज़मीन पे ही थे और ज़मीन पे जंगे शंगे कर रहे थे, लेकिन अल्लाह करीम ने उस वक्त भी कहा हुआ है कि पानियों में भी पोल्यूशन बढ़ गई है, हवाओं में भी बढ़ गई है और ज़मीन पे भी बढ़ गई है, ठीक है. सो पोल्यूशन अल्लाह ताला क्रिएट नहीं कर रहे. एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने किसी भी अच्छे काम में उसका जो आउटकम है, जैसे हम खाना खाते हैं तो बहरहाल यूरिन और फीसिस बनता है, ये उसकी आगे से बाय प्रोडक्ट है या फाइनल प्रोडक्ट या मेटाबॉलिज्म का एक पाथवे है, उसको डिस्पोज ऑफ करने के तरीके भी अल्लाह मियाँ ने बताए हैं, फिर पाक और साफ़ होने के तरीके भी बताए हैं, ठीक है. और उसके लिए अल्लाह ने नेचर में ये गुंजाइश रखी है कि आज 8 बिलियन के करीब लोग हैं, ठीक है, उनका वेस्ट प्रोडक्ट भी क्रिएट हो रहा है, इवन किचन का गार्बेज भी हो रहा है, हर चीज़ हो रही है ना, लेकिन उसकी नेचुरल डिके का भी प्रोसेस है सारा. एक वो है जो हम सर्टन लॉज को ब्रेक करके हम नेचर की ब्लेसफेमी जब करते हैं तो नेचर के लॉज भी बहुत रुथलेस हैं, वो आगे से रिटेलिएट करते हैं और हम सफ़र करते हैं. तो अल्लाह करीम ने इंसान आदम को बनाया और अल्लाह करीम ने आदम ही की मिट्टी से हवा को क्रिएट किया. उसके बाद अल्लाह ने कुछ डूज और डाउट्स बता दिए, ठीक है. इवन मैरिज के नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो सारे लॉज हैं. जिस वक्त हम उन नेचुरल लॉज को फॉलो नहीं करते तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट क्रिएट होती है, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जो कि फुली कम्प्लीटली आप कह लें कि एब्सोल्युटली 100% परफेक्ट नहीं होते, ठीक है. सो ट्रांसजेंडर इज़ नॉट ए, यूँ कह लो कि अल्लाह की, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो ये एक सर्टन वायोलेशंस के बाद आउटकम है. जब हम उसके सर्टन लॉज को वायलेट करते हैं तो ये साइंस आपको कुछ अरसे के बाद ये इसको निकाल लेगी, ठीक है. जैसे जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं तो वो हम जब अल्लाह के और नेचर के सर्टन लॉज को वायलेट करते हैं तो उसकी आउटकम है, ठीक है. ये ऐसे ही है जैसे हम कहें कि अल्लाह मियाँ ने आग को जलाने की एबिलिटी क्यों दे दी, मैंने हाथ डाला तो जल गया. तो भी अल्लाह ताला ने मुझे ये भी सेंस दी थी कि आग में हाथ नहीं डालना, मेरा हाथ जो है उसको बेयर नहीं करेगा, ठीक है. या मैं ऐसा ग्लव पहन के आग में काम करता है जो कि फायर प्रूफ होता है,
یہ سینس دی نا اللہ نے. اسی طرح اللہ نے ہر کام کے لیے ایون کھانے پینے سے لے کے شادی تک اور نیکسٹ جنریشن پروڈیوس کرنے تک اللہ نے سرٹن لاز دیے ہیں. ہم انہیں جب وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو آؤٹ کم ہے اس میں ٹرانسجینڈر از ون آف دوز, اور جینیٹک ڈیزیز از ون آف دوز. سو یہ اللہ اب آپ کے لیے یہ رول, جیسے موٹر وے کے اوپر اب ٹریفک پولیس نے لا بنایا ہوا ہے کہ آپ نے 120 کو کراس نہیں کرنا, 120 کلومیٹرز پر آور از یور اسپیڈ لمٹ. آپ کہیں جی میری نئی گاڑی ہے اور میری تو 3000 سی سی گاڑی ہے اور جیپ ہے اور میں نے تو اس کو جناب چلانا ہے 200 پہ, میرا پیٹرول ہے, میری گاڑی ہے, میری مرضی, میرا ملک ہے, میری سڑک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ٹریفک پولیس آپ کو چالان کرے گی؟ جی کیوں کرے گی؟ ان کا کیا چاہتا ہے, گاڑی میری, پیٹرول میرا, سڑک میری, ملک میرا, موٹر وے میری, لیکن میری وجہ سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ میری گاڑی بروک ڈاؤن کرتی ہے یا اتنی ہائی سپیڈ پہ سڈن بریک لگانی پڑتی ہے تو پھر میرے پاس سلوشن نہیں ہوتا اور ایک بڑا ایکسیڈنٹ کریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہیومنز نے خود بھی لاز طے کیے ہیں نا, اسی طرح اللہ کریم نے بھی لاز طے کیے ہیں, کیونکہ ہم اس کی پروڈکٹ ہیں, ہماری لمیٹیشنز کو اس کو زیادہ پتہ ہے. تو وہ ہماری لمیٹیشنز کو ہمیں اویئرنیس دے رہا ہے, اس میں ہمارا فائدہ ہے, اور ہم اس کو جب وائلیٹ کرتے ہیں دین وی سفر. تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ نے یہ کیوں کیا. جیسے اب میں اس پنجرے کے اندر چلا جاؤں اور یہ سارے مور مجھے چونچے مارنا شروع کر دیں یا زخمی کر دیں, تو پھر یہ تھوڑی میں نے ان کی سپیس میں بھی جا کے وائلیشن کی ہے, ٹھیک ہے. یا میں یہ کہوں کہ میں نے جنگل میں ان کو بڑا اچھا دیکھا ہے اور یہاں ذرا یہ تھوڑے ڈپریسڈ ہیں, تو پھر مجھے نہیں نا کیج کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ہم کچھ چیزیں اپنی خامخواہ جب اتھارٹی زیادہ یوز کرتے ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز سفر کرتے ہیں, اور پھر ہم اللہ کو واپس بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, which is not fair. Yes, I agree with you. So جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اللہ کریم ان کے لیے بھی پین رکھتے ہیں اور پھر ان کے لیے بھی لاز ہیں, ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی وہی مورل ویلیوز ہیں یا ہیومن رائٹس, اور ہمیں انہیں اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے انسانیت کے لیول کے اوپر, اور گورنمنٹ کے لاز ہونے چاہیے. اور آپ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں اس طرح ڈسکریمنیشن نہیں ہے, اپارٹ فرام سرٹن تھنگس, ٹھیک ہے. So I agree with you. جو بھی ہم کرتے ہیں اسی کا, دیٹ از اے ڈسیبلٹی, اور ڈسیبلٹی کسی کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے ڈسیبل تو وہ اس کا قصور نہیں ہے. اگر اس میں کوئی جینیٹک میوٹیشن ہے یا اس کو کوئی جینیٹک ڈیزیز ہے یا کسی بھی وجہ سے ڈسیبلٹی ہے تو اس کے پیرنٹس یا اس کے فور فادرس کی کوئی بھی مسٹیک ہے, وہ اس کا تو قصور نہیں ہے. اس کے لیے اب فیسلٹی ضرور پیدا کی جانی چاہیے اور لاز ہونے چاہیے سرٹن لمٹس میں رہتے ہوئے. So whatever we do is it's actually karma. وہ ہمارے پاس ہمیں ہی افیکٹ کرتا ہے یا ہماری فیوچر جنریشنز کو افیکٹ کرتا ہے. اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے زمین اور آسمان کو بھی مسخر کر دیا گیا. مطلب آپ کو اللہ کریم نے اتنی پار دی ہے کہ آپ اپنی تھاٹ پروسیس اور ابیلٹی کے ساتھ ایون آسمانوں تک جا سکتے ہیں, آسمانوں کو کانکر کر سکتے ہیں. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ یہاں پر رولرز ہیں. اب رولر جو ہے وہ خود ہی وائلیشنز کر رہا ہے, تو پھر گورنمنٹ تو اتنی اچھی نہیں اس کی ہوگی, اس کا رول آف لا اتنا اچھا نہیں جب ہوگا تو وہ خود بھی سفر کرے گا, ٹھیک ہے, اور باقی بیچاری رعایا بھی سفر کرے گی. تو جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ لائک قرآن میں بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے. قرآن از لائک آلموسٹ لائک اے رول بک, جس میں بہت ساری اسٹوریز اور ڈفرینٹ چیزوں کے ذریعے ہمیں یہ سارا لاز اور یہ رولز ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ قرآن میں کچھ ایسے ورسز ہیں جن میں ویمنز رائٹس کے بارے میں بات کی گئی ہے یا ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے؟ بہت زیادہ بات کی گئی ہے. سورہ نساء کو اگر آپ دیکھیں گے نا, خواتین کے لیے پرٹیکولرلی اس میں بھی ہے, ٹھیک ہے. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ زیادہ کہیں ڈسکریمنیٹ نہیں کیا کہ میلز کو اللہ میاں نے بالکل ہی کوئی رائل ڈیل کیا ہو اور ویمن کو بالکل جو ہے سنب کر دیا ہو. لیکن اللہ نے شادی کے کیس میں پھر ہسبینڈ کو اللہ نے فضیلت دی ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو اگر وہ سارے ہاؤس ہولڈ کا خرچہ خود اٹھا رہا ہے, اپنی رسپانسبلٹیز کو اگر وہ فلفل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جو بیوی ہے اس کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں گھر میں اور بچوں پہ اور وہ سارے پہ وہ کر رہی ہے, دین اٹ از فائن, ٹھیک ہے. اسے ڈرائیونگ سیٹ دی گئی ہے. اگر وہ اپنی رسپانسبلٹیز بھی پوری نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اور صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے سپیریئر بنایا, تو یہ اللہ نہیں کہہ رہے اس کو, ٹھیک ہے. تو عورتوں کے رائٹس کی بہت سی بات ہے. ایون مجھے وہ تیسری برس میں کئی بار کرتا ہوتا ہوں سورہ نساء کی, جس میں اللہ نے کہا کہ ایون جو یتیم بچی ہے جس کے پیرنٹس نہیں ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ولی اسٹرانگ نہیں ہے, تو آپ اس سے اس لیے شادی نہ کریں کہ میں اس کو سنب کر لوں گا. آپ کو اس کے ساتھ جسٹس کرتے ہوئے زیادہ کیئرفل رہنا پڑے گا.
اللہ کہہ رہے ہیں اس کی بجائے دوسریوں چاہے 2 2 3 3 4 4 سے کر لیں, لیکن وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جسٹس کرنا پڑے گا, وچ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. ٹھیک, لیکن ایک کے ساتھ جسٹس اس سے بھی مشکل ہے, اور وہ یتیم بچی کے کیس میں ہے, یتیم بیوی کے کیس میں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بھی یہ اسپیشل میسج دیا کہ اپنے بیویوں کے بارے میں بہت کیئرفل رہنا. پہلا ٹیسٹ ہو سکتا ہے اللہ میاں بیوی کو ہی کھڑا کر دیں کہ اب تم اس کا ٹیسٹ لو, ہو سکتا ہے اللہ میاں چھپے ہی ویکر میں ہو. اللہ نے کہا تھا مجھے پہچاننا, تو اللہ میاں اگر یہاں پہ ڈاڈے بن کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو سارے کہیں گے یہ اللہ میاں. تو اللہ میاں ضرور ہو سکتا ہے عورتوں میں چھپے ہوئے ہوں, ہو سکتا ہے بیوی میں چھپے ہوں, کسی کمزور میں چھپے ہوں, اور چیک کر رہے ہوں کہ اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. تو اب یہاں پہ خامن صاحب جو ہیں وہ بیوی کو خامخواہ زیادتی کر رہے ہیں, یا کوئی باس جو ہے وہ ایک ویکر کو خامخواہ سنپ کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ خدا اس میں چھپا ہوا ہے, اور پھر اس دن اس کو ٹیسٹ دینا پڑے. اس دن اللہ تعالیٰ اسی بندے کو کھڑا کر دیں, یا اس کی شکل میں سامنے نظر آنا شروع اگر ہو گئے, تو دیٹ ول بی اے ویری ڈریڈفل سین کہ جو زیادتی کرنے والے شوہر یا مرد ہیں, اگر قیامت والے دن آگے اللہ میاں جو ہے ان کی بیوی کی شکل میں اگر اچانک نظر آتے ہیں انہیں, اور وہ کہتے ہیں ادھر آؤ نا ذرا, اب تم ذرا حساب دو, تو دیٹ ول بی اے ویری ڈینجرس سچویشن. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے سب کے رائٹس بتائے ہیں, اور اللہ نے ایک سمپل رول ہے بیٹا, اسلام پیس کا مطلب ہے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. جو خامد اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ بیوی کے لیے کرے, اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے پہ بھی نہ ٹھوسے. دس از اسلام, دس از پیس. تھینک یو. سو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو ان کا دنیا سے کوئی بھی کنیکشن نہیں ہوتا, نہ وہ ہمیں اوپر سے دیکھ سکتے ہیں نہ وہ ہمیں سن سکتے ہیں. تو از دیٹ ٹرو, لائک از اٹ ٹرو کہ اگر ہمارا کوئی لو ون فوت ہو جائے تو نہ وہ ہمیں اوپر سے دیکھ سکتے ہیں, کچھ سن بھی نہیں سکتے, اور ان کا پورا کنیکشن دنیا سے ختم ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں ایگزیکٹ علم تو اللہ میاں کو ہے. بہت سے لوگوں کی ایگزمپشنز ہیں, کچھ وہ ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں, اور اللہ کریم قرآن کریم میں بتا رہے ہیں. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے نام پہ شہید ہو جاتے ہیں, جو اللہ کے نام پہ سیکریفائس کرتے ہیں, اللہ میاں کہتے ہیں وہ ڈیڈ نہیں ہوتے, اور انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہوتا ہے. رزق صرف پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں انہیں اسپیشل بلیسنگز اللہ کی کوئی بھی ہو سکتی ہیں, اور انہوں نے وہ اس کو کیا کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اسٹل دے آر ایکٹیو, وہ اپنی دوسروں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنا رزق کسی سے شیئر کر سکتے ہیں, کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ جو مارٹائرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو مردہ مت کہو, اور میں انہیں رزق بھی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو کہ کسی بھی فارم کا رزق ہو سکتا ہے, وہ آپ دوسرے کو شاید ابھی گائیڈنس بھی دے سکتے ہو. ٹھیک ہے, پلس اب اس میں شہداء ہیں, اور شہداء سے بھی اوپر جو ہیں صدیقین ہیں, اور اس سے بھی اوپر انبیاء ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد اکبر کے شہید کہہ لو, یا گواہی دینے والے اللہ کے ہیں. تو اللہ کریم یہ لوگ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کے ڈریم میں یا وین میں کئی بار انہیں گائیڈنس ملتی ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ نان مسلم تھے, انہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے, یا انہیں کوئی اور بڑی اسپرچول شخصیت جو کہ پاس کر چکی ہے اس کی ریفرنس سے گائیڈنس مل گئی, اور وہ ایک میں کہتا ہوں کہ ٹوٹلی ٹرانسفارم پرسنالٹی بن گئے. تو ایویڈنسز تو ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے سارے لوڈ ونز, جیسے کوئی بھی ہے, میرے والد صاحب فوت ہو گئے, اب میں کہوں کہ میں ان سے رابطہ کروں یا وہ واپس آئیں, یہ اللہ کے لاز اس طرح نہیں ہے. لیکن اگر وہ کوئی اچھا کام کر کے گئے ہیں, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر گئے ہیں, اور میں جو ان سے اچھا کام کیا تھا اس کو اب پریکٹس کر رہا ہوں, اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, تو اس کا اجر یا یہ بھی انہیں ریوارڈ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ اب بھی انہیں یاد کر کے کہتے ہیں کہ اچھا جی پروفیسر بشیر صاحب بڑے یہ تھے, یا بابا جی یہ میسج دے گئے تو ابھی تک لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے. تو لوگ بابا جی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ سید مخدوم صفدر علی بخاری یا پیر کاکی تار صاحب جو تھے, اچھا ہم تو یہ سمجھتے تھے, وہ روز مجھے لوگ ملتے ہیں, میں نے انہیں ایسے سمجھا ویسا سمجھا, لیکن یہ تو بڑا فائدہ ہو گیا میرا, یا مجھے اب ایسے ہیلنگ مل گئی. تو اس طریقے سے بھی وہ لوگ ایکٹیو ہیں. پلس اللہ کے جو خاص بندے اس کے نام پہ شہید ہوتے ہیں, وہ زندہ ہیں, انہیں مردہ نہیں کہتے, اور وہ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہوں گے اور شیئر بھی کر سکتے ہوں گے. تھینک یو فار دیٹ. اور دس کویشچن از کہ کیا جنت کو کوئی شارٹ کٹ جاتا ہے؟ جس طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر لو گے تو اس نیکی پہ آپ اس نیکی پہ آپ کو جنت مل جائے گی یا بہت سارا ثواب مل جائے گا. تو از دس ٹرو, لائک واٹ آر یور ویوز آن دیٹ؟ دیکھیں, جنت اللہ کریم کی خوشی کا اور آپ سے خوش ہو جانے کا اور ایک انعام کا نام ہے. ٹھیک ہے,
یہ تو اللہ کریم بہتر جانتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کریم کسی کی کسی ایسی ڈیڈ پہ خوش ہو جائیں, ٹھیک ہے, کہ کسی کے پاس صرف ایک لقمہ ہے اور وہ 3 دن سے بھوکا ہے اور اس کو کسی سے ایک کھجور ملی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کھانا کھانے لگا ہے اور اس کو ایک اور بندہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ میں صبح سے بھوکا ہوں اور مجھے وہ چپ کر کے سیکریفائس کر کے اس کو دے دیتا ہے, تو اللہ کریم کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی سخاوت پہ اسے کیسے جنت, کیا اللہ کیا اسے نواز دے, اسے کیا درجہ دے دے, اپنے قریبی لوگوں میں کر لے, ٹھیک ہے. لیکن ویسے جنت جو ہے وہ اللہ کریم کی خاص رحمت سے ملنی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ یہ قرآن کریم کی آیت آئی تھی کہ اللہ کریم نے اس زمانے میں کہا تھا کہ اگر میں ابھی حساب کتاب لے لوں تو کوئی بھی پاس نہیں ہو رہا, تو صحابہ کرام ڈر گئے, انہوں نے کہا کہ سرکار آج کل کے دور میں تو آپ بھی ہیں. نبی کریم نے کہا مجھے بھی ڈال کے اللہ میاں کہہ رہے ہیں, تو سارے ہی ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے, پھر ہم یہ جو اچھے کام کر رہے ہیں تو یہ کیا مطلب ہے, تو سارے ہی فیل ہو گئے ہیں. نے کہا کہ اللہ میاں اگر حساب لے لیں, ایک سانس کا ہی حساب لے لیں, جو پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوتا ہے نا اس سے آپ پوچھیں کہ ایک سانس کی قیمت کیا ہوتی ہے, ایک سانس کتنا ویلیویبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اگر وہی لے لیں تو ہم اسے کیا دے سکتے ہیں, لیکن ہم نے اپنی صرف ان ڈیڈز کی بیسس پہ کوئی نہیں جا سکے گا کہ اللہ میاں کو دھڑلے سے کہے کہ میں نے تو بڑی عبادت کی ہے اور میں نے تو یہ کیا ہے. وہ جو کچھ بھی کیا وہ ہم نے اپنے لیے کیا, اسے ہمارا ہی فائدہ تھا, ٹھیک ہے. اگر میں نے ٹریفک لاز کو فالو کرتے ہوئے ڈرائیو کیا ہے یا لائف گزاری ہے تو میرا ہی فائدہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کی جو خاص رحمت ہوگی اس سے جنت میں جانا ہے. شارٹ کٹس ویسے بھی لائف میں بیٹا نہیں ڈھونڈتے, ٹھیک ہے. آپ ہارڈ ورک لائف میں رکھو, ٹھیک ہے, ہارڈلی ورکنگ نہ بنو, ہارڈ ورکنگ بنو, ٹھیک ہے. اور اللہ اور رسول اپنے آپ کو آنسریبل رہیں, آپ اپنے آپ سے پیار کریں نا, اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں, آپ وہ کام غلط کریں نا جس سے آپ کو امبیرس ہونا پڑے یا آپ کو نقصان ہو, ٹھیک ہے. اور آپ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں, اپنے لیے بھی سوچیں, تو آٹومیٹکلی یہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو جیسے آپ نے کہا تھا کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ جیسے جن کام اللہ میاں نے ہمیں منع کیے ہیں وہ ہماری ہی بہتری کے لیے, اور جو کام اللہ میاں نے ہمیں کہا کہ اٹس گڈ اف یو ڈو دیٹ, دین دیٹس آلسو فار آور اون گڈ. سو یہ کوشچن ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے ہی پلانڈ ہے, پری ڈیسٹنڈ ہے, پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے, اور جب کوئی چیز ہوتی ہے, جب کوئی ایونٹ ہماری زندگی میں ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی, تو ہم شروع میں کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اگر سارا کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو وائی ڈو وی ایون ٹرائی, لائک ہم کوشش کیوں کرتے ہیں؟ وہ کوشش کا بھی حکم ہے, وہ جو پہلے سے لکھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ والی کوشش کرے گا تو پھر اس کو یہ ملے گا, ٹھیک ہے. یہ پورا سال پڑھے گا تو پھر یہ گریڈز اچھے لے گا, ٹھیک ہے. یا یہ لاسٹ 1 منتھ بھی ڈیڈیکیشن سے پڑھ لے گا اور باقی سارا سال یہ باقی سب کے لیے سیکریفائس کرتا رہا ہے, تو اس کو فردر ریوارڈ اس کے بھی نمبر ملیں گے. ایکسٹرا کیریکولر اگر اچھی ایکٹیویٹیز تھیں تو اس کے بھی نمبر مل جائیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ایفرٹ, چونکہ یہ دنیا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایفرٹ کا حکم دیا ہے, لیکن رزلٹ اس کی مرضی کا ہے, کیونکہ ریئل جو اویلیویشن ہے پیپر کی وہ اللہ ہی کر سکتا ہے نا, ٹھیک ہے. اب آپ انٹرویو کر رہی ہیں, وہ کیمرہ میں ریکارڈ کر رہے ہیں, ایک پروڈیوسر اپنا اینگل دیکھ رہے ہیں, سب اپنا اپنا کام دیکھ رہے ہیں نا. اس کی فائنل جو آؤٹ کم ہے وہ تو اللہ نے ریٹنگ کرنی ہے کہ اس کے پیچھے پرپس کیا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سانس جو اس نے دی ہیں, یہ جو ٹائم ہمیں دیا ہے اس نے, یہ ہم نے کس کام میں یوز کیا اور اس میں ہمارا پرپس کیا تھا. تو اللہ میاں کا حکم ہے کہ ہم نے ایفرٹ کرنا ہے, اپنی پوری کوشش کرنی ہے, لیکن ہم نے جو سارے ریزلٹس ہیں اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ان کے اوپر چھوڑ دینا ہے, وہ اللہ میاں پہ چھوڑ دینا ہے وہ, اور اس میں جو بھی پھر ریزلٹ آئے اسے ہنسی خوشی قبول کرنا چاہیے. لیکن اگر اس میں میری ایفرٹ میں کمی ہو, اب مجھے پتا ہو کہ میں نے 7 سال نہیں پڑھا تھا, ٹھیک ہے, تو پھر مجھے اللہ میاں کو ویسے ہی نہیں بلیم کرنا چاہیے, وہ ایک نیچرل آؤٹ کم ہے, ٹھیک ہے. اور نہ میریکلز پھر ایکسپیکٹ کرنے چاہیے آخر میں آ کے اللہ میاں کو بلیک میل کر رہے ہیں, تو اللہ میاں اچھا اس مرتبہ کر دیں, دیکھیں میں آپ کو میں یہ نہیں کیا تھا, وہ نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن ویسے اللہ میاں بہت پیار کرتے ہیں, تو وہ کافی لینینٹ رہتے ہیں. لیکن دنیا نہیں نا لینینٹ ہوتی, ٹیچر تو نہیں بلیک میل ہوتا, پرنسپل تو نہیں بلیک میل ہوگا, یونیورسٹی تو نہیں بلیک میل ہوگی, تو کیونکہ انہیں سب کے ساتھ لاز رکھنے ہیں نا, جسٹس تو کرنا چاہیے نا, منیمم تو جسٹس کرنا چاہیے. پھر اگر آپ اس سے اوپر سیکریفائس کرتے ہیں تو وہ اور بات ہے. آئی ایگری. اور ڈاکٹر بابا کے روحانیت اور جو ہمارا مذہب ہے وہ کیا ایک ہی چیز ہے, اور از دیر اے ڈفرنس ان اٹ, از اٹ آلموسٹ دی سیم تھنگ, ریلیجن اینڈ اسپرچویلٹی؟ جو ریلیجن ہے وہ ایک سرٹن سیٹ آف لاز ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ کی فائنلٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے, کریٹر کی فائنلٹی کے ساتھ. جیسے یہ فون ہے میرا یا آپ کا, اس کی کمپنی نے اس کو کریٹ کیا ہے نا, یا انوینٹ کیا ہے,
تو انہوں نے اس کے بھی لاز رکھے ہیں نا, اس میں یہ والی ایپس آ سکتی ہیں, یہ نہیں آ سکتی, اس کی یہ لمیٹیشنز ہیں, اس کو پانی میں نہ ڈالیں, اس کو اتنا چارج کریں, ایسے چارجز سے نہ کریں, ہے نا اس کی لمیٹیشنز. اسی طرح ہماری لمیٹیشنز ہمارے کریٹر نے ڈیسائیڈ کی ہیں. تو وہ جو لمیٹیشنز اور ڈوز اور ڈونٹس اور سیٹس آف لا ہیں ود دا ایڈمیٹنس اینڈ سرنڈر ٹو اللہ, یہ تو ریلیجن ہے, یہ لاز ہمیں پتہ ہونے. جب آپ اس پہ پریکٹیکلی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ عمل کرتے ہیں, یہ اسپرچویلٹی ہے. جب آپ اس پہ پریکٹیکلی اس لیے عمل کرتے ہیں کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت ہر جگہ, ٹھیک ہے, اور آپ اس حساب سے کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو, آپ کا اپنا بھی نہ ہو, اور اگر دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے, ٹھیک ہے, ایک اچھی سوچ رکھنا, انسانیت, ہیومینٹی اور ہیومین اپروچ جو ہے, یہ اسپرچویلٹی ہے. اس چیز کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ اپلائی کرنا, تو آپ کے اوپر اس کے اوپر پھر نئے ریئل میننگ آپ پہ کھلتے ہیں. آپ کو اچانک اگر موٹر وے کے اوپر, میں پھر وہ ایگزامپل دوں گا, اچانک ایک ایکسیڈنٹل سچویشن آتی ہے اور آپ کو سڈن ایمرجنسی بریکس اپلائی کرنے پڑتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار 120 والی لمٹ صحیح تھی, میرا کنٹرول زیادہ اچھا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ ٹھیک ہوا. اور جب میں 180 پہ جا رہا تھا تو میری بریکس کام نہیں کر رہی تھیں, یا میں اتنی تیزی سے ریئیکٹ نہیں کر سکا, یا میرے پاس ریئیکشن ٹائم بہت کم بچا تھا, ٹھیک ہے. تو پریکٹیکل سے آپ کو جب پتہ چلتا ہے یہ اسپرچویلٹی ہے, اس کو اگر آپ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے کرتے ہیں تو یہی اسپرچویلٹی ہے. ہیومینٹی از اسپرچویلٹی, ٹھیک ہے. ہم ان ہیومین جب ہو جاتے ہیں تو ہم اسپرچوئل نہیں رہتے. Exactly. Thank you so much for your time. And on that note, I'll finish this interview. And thank you so much for your valuable time. And I really enjoyed discussing these questions with you. And it was a very meaningful. You are very welcome. meaningful answers. And say my special regards and love to your friends, جنہوں نے بھی questions کیے تھے, اور they all are open to ask any other questions. ٹھیک ہے. Thank you. I'm always available. Thank you. Thank you. Thank Keep you. spreading love. Thank you. So on that message, you guys heard what he had to say. Keep spreading love, and all the answers were in this interview. So thank you so much for watching Journalism for Kids. I hope you enjoyed this episode. Make sure you subscribe to this channel, like this video, comment what you would like to see next. This is your host, Zava, signing off.